अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, भाइयों, बुज़ुर्गों, माओ बहनों और प्यारे बच्चों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने यहाँ पर बच्चों से भी तकारीर सुनी है और एक बहुत संजीदा गुफ्तगू जो नामूस रिसालत के सिलसिले में थी वो भी समाअत फरमाई है। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने जो पेशन गोई इन आयतों में की है, जिसे मैंने अभी तिलावत की है कि हमने तुम्हारे ज़िक्र का आवाज़ बुलंद कर दिया है, ये आयतें उस वक्त उतर रही थी जबकि मुसलमान बड़े परेशान थे, हिजरत करना पड़ रही थी, लोग गले में फंदे डालकर खींच रहे थे, हज़रत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा जाता था, हज़रत सुमैया को कत्ल कर दिया गया था, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कारपेट के अंदर लपेट कर पीटा जाता था। ऐसे हालात में ये आयतें उतर रही हैं और ये कह रही हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र के आवाज़े को बुलंद कर दिया है। ये वो पेशन गोई थी जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान ने की है। और अगर इस वक्त अगर आप देखेंगे कि खुदा के नाम के साथ सबसे ज़्यादा जिस नाम को जोड़कर पढ़ा और सुना जाता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। दुनिया के नक्शे पे अगर आप देखेंगे कि जकार्ता जो कई हज़ार जज़ायर का जो है कैपिटल है, वहाँ जब फ़जर की अज़ान शुरू होती है जिसमें अल्लाह उसके रसूल दोनों का नाम आता है, अज़ान जब फ़जर की शुरू होती है तो ढाका पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाता है, और ढाके से ये फ़जर की अज़ान जब शुरू होती है तो कलकत्ता पहुँचते पहुँचते फिर आधा घंटा लगता है, और कलकत्ता से जब ये सफ़र करके दिल्ली और दिल्ली से लाहौर जब पहुँचती है तो फिर तकरीबन पौन घंटा लगता है, और जब ये लाहौर से आगे बढ़कर तेहरान और बसरा और बगदाद जब पहुंचती है तो मज़ीद पौन घंटा और लग जाता है, और जब बगदाद से लेकर जब ये यूरोप में पहुंचती है, जब ये उसके गलियारों के अंदर मीनार अल्लाह अकबर का ऐलान करते हैं, अभी फ़जर चल रही है, फिर मज़ीद आधा से पौन घंटा लग जाता है, और जब मैड्रिड के अंदर स्पेन के अंदर फ़जर की अज़ान शुरू होती है उस वक्त जकार्ता में ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका होता है, वहाँ ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो चुकी होती हैं। फ़जर सफ़र कर रही है जकार्ता से ढाका, ढाका से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से तेहरान, बगदाद और मैड्रिड तक, स्पेन तक। अभी फ़जर का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है कि जकार्ता में ज़ोहर शुरू हो चुकी होती है, अज़ानें फिर शुरू हो चुकी होती हैं, अज़ानों के बाद नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, नमाज़ों में दरूद पढ़ा जाता है, दरूद के बाद ज़िक्र व अस्कार होते हैं, और हर वक्त खुदा के नाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। सारी दुनिया मुअत्तर हो जाती है इन नामों से। ये खुशबूदार नाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये खुदा के साथ नाम लेकर पूरी दुनिया को मुअत्तर कर देता है। यानी ज़माने का कोई लम्हा या लम्हे का कितना लाखवां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो इस ज़िक्र से खाली होता हो, इस ज़िक्र से खाली होता हो। हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, अज़ान है, नमाज है, दरूद है, उसका दस्कार है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो अल्लाह उसके रसूल के नाम के आगाज़ों को सारी दुनिया में बुलंद कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये 24 आवर्स की एक्टिविटी जिसमें अल्लाह उसके रसूल का नाम इस कदर लिया जाता हो, इससे हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं, इस नाम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, और दुनिया ये नाम के साथ दुश्मनी क्यों करती है? ये दो सवाल बहुत अहम है। इस नाम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है और इस नाम से दुनिया नफ़रत क्यों कर रही है? ये जो है अब्दुल जो काके जो है डेनमार्क के अंदर और ये फ्रांस के अंदर जो शाये हुए हैं, ये दुश्मनी आखिर क्यों करती? आखिर इसकी बुनियादें क्या हैं? हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं और लोगों की दुश्मनी की बुनियादें क्या हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है। और जो लोग बहुत सरसरी निगाह डालकर इससे गुज़र जाते हैं
انہیں میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں یہ عرض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی غور سے سوچیے. لوگ سرسری ایسے ایشو پہ ایک سرسری سا ایک چیٹ کر کے گزر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا، آپ کیوں نہیں معاف کرتے ہیں؟ سنت تو یہ ہے کہ معاف کر دیا تھا اللہ کے رسول نے، اور مکہ کے اندر تو جب سب کو معافی دے دی گئی تھی تو آپ خواہ کے مسائل کیوں پیدا کرتے ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات نبی کے لیے ذات ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ایمان ہوتی ہے. نبی اپنی ذات میں ذات ہے، لیکن مومنین کے لیے ایمان ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ معاف کر دیجئے، آپ کو اگر کوئی گالی دے آپ معاف کر دیجئے، لیکن کوئی آپ کے دین و ایمان کو گالی دے گا تو معاف کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی اگر باپ دادا کو گالی دے گا تو معاف کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے بھائی، آپ کا تو کام ہی معاف کرنا ہے، اور آپ معاف کرتے رہے ہیں. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے کہ جو ان کے ایمان کو گالی دے اسے بھی معاف کر دیں؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. یہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سارے فقہا علماء متفق ہیں کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہے. ایسے شخص کی سزا کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نگیٹو کرٹیسزم کرتا ہو. ہم پازیٹیو کرٹیسزم کی بات نہیں کرتے. اگر کوئی قاعدے سے بات علمی گفتگو کرتا ہے، اکیڈمک بحث کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن کوئی مذاق اڑانا چاہتا ہے، کوئی تمسخر اڑانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے چھچورا پن سے جو ہے آپ کے تعلق سے القاب استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور کسی بھی سنجیدہ سماج کے اندر ان کے رہنماؤں کے تعلق سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، کسی طور پہ برداشت نہیں ہوتی ہے. یہودی ہولوکاسٹ کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ غلط ہے. آج امریکہ کے قانون کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ بات کہہ دیں تو اس کے لیے سزا ہے. یورپین کنٹریز نے سزائیں بنا رکھی ہیں. یہاں پر امبیڈکر کے اگر پتلے کے اوپر جوتے چڑھا دیجئے کیا اشر ہوتا ہے دیکھ لیجئے. ہر ایک کے رہنما، ہر ایک کے جو ہے لیڈرز ان کے لیے باعزت و احترام والے ہوتے ہیں. اگر ان کے تعلق سے کوئی غیر غلط چیز ہوتی ہے تو ان کا رد عمل سامنے آتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ بھی غور کریں اور یہ بھی سوچیں کہ یہ جو بھی دنیا کہتی رہے ہم برداشت کرتے رہیں؟ یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں. قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے. اگر نبی کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا. نبی کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے، شریعت مشکوک ہو جائے گی. کیونکہ قرآن میرے اور آپ پر نہیں اترا ہے، قرآن اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. اور اگر نبی کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے تو قرآن کو کون کہے گا کہ خدا کا کلام ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ کہنے والے کے تعلق سے ہی بات مشکوک ہو جائے کہ یہ تو ایسے اور ایسے تھے تو پھر یہ قرآن مجید کو خدا کا کلام کہنے والی کون سی شخصیت آپ کے پاس؟ اور اس کی بات پر ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ ہم نے محمد رسول اللہ پر اعتبار کیا ہے، ہم نے آپ کی ذات پر اعتبار کیا ہے، آپ کے کہے پہ اعتبار کیا ہے، آپ کے قول پر اعتبار کیا ہے، آپ کی سنتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بات مشکوک ہو جائے تو کون اس پر عمل کرے گا؟ پوری شریعت کا جنازہ نکل جائے گا. شریعت کیونکہ محمد رسول اللہ لائے ہیں، آپ نے تشریحات کی ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے نہ کرو. یہ محمد رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھایا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر مشکوک ہو جائے اور ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو کیا شریعت باقی رہے گی؟ محمد رسول اللہ سے تعلق کی بنیاد کیا ہے ہماری؟ کون سی بنیادیں ہیں جس کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن مجید؟ کیوں ہم اتنے سینسیٹیو ہیں؟ کیوں ہم اتنے حساس ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ ذرا سی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ دین کا پورا مدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو لانے والی یہی شخصیت ہے، شریعت کی پوری تشریحات کو سامنے رکھنے والی یہی شخصیت ہے. اگر محمد رسول اللہ کو اگر دنیا مشکوک بناتی ہے اور مسلمانوں کے دل میں ذرا بھی شک پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، برباد ایمان ہے. نہ اس کی دنیا صحیح ہے نہ آخرت صحیح ہے. اس لیے مسلمان ریئیکٹ ہوتا ہے، رد عمل دکھاتا ہے کہ یہ شخصیت کے بارے میں تمہیں کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے.
کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بعض معاملات میں لوگ جو ہے بڑا کمپیئر کرتے ہیں، جب بھی سیرت کی اور ماہ ربیع الاول کی محفلیں لگتی ہیں تو لوگ جو ہے کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شوہر تھے، ایک اچھے سپہ سالار تھے، ایک اچھے منصف تھے، ایک اچھے حکمراں تھے، ایک اچھے ایک باپ تھے، ایک اچھے بھائی تھے، ایک اچھے جو ہے قافلے کو لے کے چلنے والے سردار تھے، ایک اچھے حکمراں تھے۔ انسانوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان خوبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ نبی کی ذات اس سے بہت اولا ہے، بہت آگے ہے، اس کا کیا مقام ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نبی کی ذات اور خاص طور سے محمد رسول اللہ کی شان، اللہ کے پاس کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کا اگر قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا ہے خدا نے، اے داؤد، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، ساروں کے نام لے کر پکارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طرز قطاوت ہے ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کے پکارا نہیں ہے، آپ کا نام لے کے اطلاع دی ہے، لیکن طرز خطاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نام لے کر نہیں ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہا ہے محمد، یا نبی، یا ایھا نبی کہا ہے، یا ایھا رسول کہا ہے، یا مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، فرقان کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے۔ یہ ساری جو ہے تمثیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ اب خدا کے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا اقدار نہیں ہے جس کا رتبہ اتنا ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے، ہم اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے بعد جس شخصیت کو ہم احترام دیتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو درندہ دہی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پازیٹیو کرٹیسزم کیجئے، اکیڈمک اور علمی بحثیں کیجئے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، گالی دینے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے۔ یہ ادھیکار کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو مسائل ہمارے دو چند ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مسلمانوں کا جو طرز زندگی ہے، یہ جو طریقے زندگی ہے، یہ قرینہ جو ان کا ہے زندگی گزارنے کا، یہ کس کے دین ہے؟ کون دیا تھا یہ؟ آج دنیا ساری کی ساری سود میں ملوث ہے، ساری دنیا سود میں ملوث ہے، لیکن آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں سود کو حرام؟ بینک میں اگر 100 روپے رکھے جائیں اس پر 110 آپ کو مل جائے تو یہ منافع کی فائدہ ہے، یہ فائدے کی بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے؟ یہ نقصان ہم کیوں برداشت کرتے ہیں 10 روپے کا؟ بینک کے اندر ہماری اماؤنٹ پر اگر 100 روپے پر 110 روپے ملتے ہیں تو یہ 10 روپے کا نقصان ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیوں حرام سمجھتے ہیں اسے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ لیتے دیتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی میجورٹی سود کو حرام سمجھتی ہے۔ کیوں سمجھتی ہے؟ اس لیے سمجھتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو حرام سمجھتی ہے۔ وہ اپنا نقصان برداشت کرتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا احترام کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ آج جو ہے چھٹی عورت شراب پیتی ہے، کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں؟ کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں؟ اور کیوں نہیں پیتے مسلمان شراب؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پینے سے کینسر ہو جائے گا، اتھڑیاں سڑ جائے گی، سینہ جلنے لگے گا؟ کیوں سمجھتے ہیں وہ ایسا کہ شراب جو ہے نہیں پینا چاہیے؟ اس لیے اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے خدا کے حکم سے کہا ہے، خدا کے علم سے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، اس لیے شراب نہیں پیتے ہیں۔ ان کے مرد بھی شراب نہیں پیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر جو لوگ پیتے ہیں اس کو ایٹیکیٹ سمجھ کر نہیں پیتے، اس کو برائی سمجھ کر پیتے ہوں گے۔ آج کوئی محفل میں ایٹیکیٹ کی حیثیت سے شراب نہیں پروستا ہے۔ مسلمان سوسائٹی کے اندر آج یہ بات نہیں ہے، گارنٹی سے بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ کس کی دین ہے بھائی؟ کون لایا ہے اس کلچر کو؟
اس تہذیب کو کس نے پروسا ہے مسلمانوں کے اندر؟ یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور یہ ذات سے جب مسلمان کٹیں گے تو شراب خانے آباد ہو جائیں گے، سود حلال ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، جتنی محرمات ہیں، جتنے حرام کی ہوئے جو تعلیمات اللہ اس کے رسول کی، وہ سب عام ہو جائے گی. اس لیے چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے مسلمانوں کے رشتے کو کاٹ کر ختم کر دیا جائے. اب آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ ایک حلال ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، کہاں حلال ملتا ہے؟ گیا سے گیا مسلم بھی کسی نئے شہر میں جائے گا تو دیکھتا ہے کہ حلال کہاں ملے گا اس کو، اور اگر اس کو کوئی ذرا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کبھی گوشت نہیں کھائے گا. کیوں بھائی؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ؟ کسی جھٹکے کا، کسی جو ہے اللہ کا نام لے لے کر جس کو ذبح کیا گیا اس کا کیوں نہیں کھاتے ہیں مسلمان؟ کیا قباحت ہے اس کے اندر؟ مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی یہ تعلیمات کا حصہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حلال کے علاوہ ہی گوشت کھایا جا سکتا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہی کھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حرام ہے. مسلمان کسی شہر میں جا کے بھوکا رہتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ جا کر کھانا نہیں کھاتا جس کے بارے میں اس کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہاں پہ حرام ملتا ہو. یہ تعلیمات کی جو جڑیں ہیں، کھانے پینے سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، رہنے سہنے سے لے کر، یہ کس کی دین ہے بھائی؟ یہ کون لا کر دیا ہے؟ یہ کسی گاندھی کی تعلیمات کا حصہ ہے؟ کوئی نیپولین بوناپارٹ نے آپ کو سمجھایا ہے؟ کوئی گوتم بدھ نے آ کر آپ کو آدرش بتلائے ہیں؟ یا کسی مہاویر نے آ کر یہ سمجھایا ہے یہ تعلیمات کو؟ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے. انہوں نے یہ امت بنائی ہے، انہوں نے یہ تعلیمات کی بنیاد پہ امت کو کھڑا کیا ہے. اور یہ امت اس گئی گزری حالت میں بھی ان تعلیمات کا خیال رکھتی ہے، ان تعلیمات کا خیال رکھتی ہے. اور دنیا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، دنیا کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ سود سے دور رہیں، آپ شراب سے دور رہیں، آپ جو ہے زناکاری سے دور رہیں، آپ شرم و حیا کے معاملات سے بالکل دستبردار ہو جائیں. یہ سب چاہتی ہے دنیا کہ آپ اس کے اندر ملوث رہیں. لیکن ان کو سب سے بڑی رکاوٹ جو سمجھ میں آتی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. وہ جب بیچ میں کھڑی نظر آتی ہے تو اس کو پکڑ کر وہ ہلاتے رہتے ہیں، موقع سے ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پہ کچھ نہ کچھ سب و شتم ہو، کچھ نہ کچھ آپ کے کیریکٹر کے بارے میں بات ہو، آپ کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو لایا جائے جو غلط اور بالکل غلط ہے. ایسی چیزوں کو لا کر مسلمانوں کو بارآور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو جس رسول کی تم شان اور گنگناتے ہو یہ رسول کی ذات یہ ہے. اور خدا کی قسم اور مسلمان نے کسی درجے میں ذرا سے دل میں بھی شک پیدا کر دیا تو اس کا ایمان خارج ہو جائے گا. محمد رسول اللہ سے رشتے ہمارے یہ ہیں. ان رشتوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کو اس سے کاٹ کر رکھا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو انسانوں کی جو خصوصیات ہیں اس سے کمپیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے. اچھے شوہر، اچھے حکمراں. ارے آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ نے کلیم کیا ہے. اللہ کے رسول خود کلیم کرتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں. جو چیز آپ نے کلیم کی ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے. اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ اچھے شوہر بھی ہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے اچھے حکمراں بھی ہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے اچھے باپ بھی ہیں، اچھے بیٹے بھی ہیں، اچھے منصف بھی ہیں اور اچھے فلاسفر بھی ہیں، اچھے جو ہے ذہین قسم کے انٹلیکچوئلز بھی ہیں رسول ہونے کی وجہ سے. رسالت اصل ہمارا رشتہ ہے. رسول ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہم جڑتے ہیں اور وہی آپ کلیم بھی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو ابو سفیان ایک پہاڑی پر دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا. ابو سفیان لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ پھیلا ہوا لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں پھیلا ہوا لشکر ہے. حضرت عباس جب ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگے کہ عباس تمہارے بھتیجے کی تو آج بڑی شان ہے، یہ تو بادشاہوں کی جیسی شان ہوتی ہے، شاہوں کی جو شان ہوتی ہے اس کا مظاہرہ یہ ہو رہا ہے تمہارا بھتیجا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے بہت خوبصورت بات کہی تھی. اس وقت انہوں نے کہا تھا
کہ ابو سفیان غلط کہہ رہے ہو، یہ شاہوں کی شان نہیں ہے، یہ رسالت کا کرشمہ ہے، یہ رسالت کا معجزہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ رسول کی حیثیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، یہی ہمارے رشتے اور تعلق کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے رشتے اور تعلق کی بنیاد ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بہتر شعور ہیں۔ یہ ہمارے ذہنی دماغوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جس انداز سے سوچتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے اوپر دین کا اتمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، آپ رسالت کے خاتم ہیں، مہر لگا دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل ہے اور یہ شان، یہ منصب ہے۔ اب اس کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے تو گویا دین کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہی نہیں، پورے دین پہ سوال کھڑا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انگلی اٹھانا قرآن پہ انگلی اٹھانے کے برابر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھانا پوری شریعت پہ انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے مسلمان کسی درجے میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سارے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب و شتم کرے گا، نگیٹو کرٹیسزم کرے گا، منفی تنقید کرے گا، آپ پر گالی گلوچ سے کام لے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو آپ کو بدصورت اگر کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ بھی شاتم رسول ہے، وہ بھی شاتم رسول ہے۔ اور سب متفق ہیں اس بات پر کہ جو بھی شاتم رسول ہوگا وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ بحث بالکل الگ ہے کہ کون قتل کرے اس کو، لیکن واجب القتل ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ کہنے میں جھجکنا نہیں چاہیے کہ رسول کی شان میں اگر گستاخی ہوگی تو نتیجہ وہی ہوگا جو قانون بنا ہے۔ یہ ہمارے کرمنل لاز ہیں، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ فوجداری قانون ہے ہمارا، پوری شریعت اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو شریعت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لوگ اپنی عافیت کے لیے حق بات کہنے سے جی چھڑاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے تو غلط بات مت کیجیے، صحیح کہیے تو صحیح کہیے، ادروائز کوئی غلط بات مت کیجیے، کیونکہ پوری شریعت کے اوپر، پوری شریعت جس پر ڈیپینڈ ہے وہ محمد رسول اللہ کے اس قانون کے اوپر۔ بلیسمی کا جو ایکٹ ہے ساری دنیا کے اندر، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس پہ پوری شریعت ڈیپینڈ ہے۔ یہ کرمنل لا ہے ہمارا، سب مسلمان دستبردار نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو ہر ایک کو اہرے غیر نتو خیرے کو حق ملے گا۔ جیسے سلمان رشدی بنے، یا یہ کہ تسلیمہ نسرین بن جائے، یا فلوریڈا بن جائے، ٹین جونز بن جائے، مختلف قسم کے نام لیے جا سکتے ہیں جو یہ بدمعاشی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ شاتم رسول کا قصہ تمام کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیرو ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ ہیروز ہیں، they are our heroes۔ انہوں نے شریعت کے قانون کو نافذ کیا ہے، وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے کہ یہ تم نے اکیلے کیوں کیا ہے، یا تمہاری جمعیت نے یا تمہاری حکومت نے کیوں نہیں کیا، یہ اللہ کے پاس جواب دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے بھی اس کو نافذ کیا ہے، those are our heroes، ٹیررسٹ نہیں ہے۔ ٹیررزم تو وہ ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، جو اکسا رہے ہو کسی کو قتل کرنے پر۔ کیا ہوا تھا یہ فرانس کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ جس ٹیچر کو مارا گیا ہے، وہ ٹیچر نے جب کاکے اسکول میں لگائے اور وہ پوری فلم دکھائی کاکوں کی، تو اس کی کمپلین کی گئی۔ کمپلین پہ کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ 1 سال گزر گیا، دوسرے سال پھر آ کر اس نے وہ حرکت کی، وہی ٹیچر نے وہی حرکت کی۔ اب اگر کسی کے دماغ میں اپنے مذہب کے بارے میں اس قدر محبت اور شدت کے ساتھ محبت ہے، اگر وہ کوئی کام کر ڈالتا ہے تو کیا اس کو ٹیررسٹ کہیں گے؟ تاریخ پوری گواہ ہے اس بات پر، تاریخ پوری گواہ ہے۔ سر محمد شفیع کا جو ریفرنس انہوں نے دیا ہے، انہوں نے ایک کیس لڑا تھا ہندوستان میں،
ایک لیڈی کو ایک باورچی نے مار دیا تھا، مسلم باورچی تھا، لیڈی انگریز تھی. انگریز جب کہہ رہا ہے کہ سر شفیع تم کس کیس کو لڑ رہے ہو، اس نے ایک عورت کو مارا ہے، تم اس کیس کو لڑ رہے ہو، جبکہ یہ ثابت ہے اس نے مارا ہے، وہ چھری اوزار وغیرہ سب مل گئے ہیں. وہ مذاق اڑایا وہ جج نے سر شفیع کا. سر شفیع جیسا یعنی علامہ اقبال سے کم رتبے کا آدمی نہیں تھا سر شفیع. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈائس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جناب والا آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس آدمی نے جو کیا ہے اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو وہی کرتا جو اس نے کیا ہے. یہ کہنے کا مدار کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے یہ بات؟ یہ علامہ اقبال کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے علم و دین کے تعلق سے کہ منڈا بازی مار گیا، ہم دیکھتے رہ گئے وہ منڈا بازی مار گیا. اور جب علامہ اقبال جب گورنر ہاؤس کے اندر کونسل کے ممبر تھے اور عبد القیوم جس نے نتھورام کو مارا تھا کراچی کے اندر، اس کی سفارش لے کر گئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ گورنر سے ذرا سفارش کر دیے کہ اس کی جو ہے پھانسی عمر قید میں تبدیل ہو جائے. تو تھوڑی دیر خاموش رہے علامہ اقبال اور پھر کہنے لگے کہ کیا عبد القیوم ٹوٹ گیا ہے، کیا اس نے کہا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہے کہ میں ہرگز کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، میں نے ایک شاطم رسول کو مارا ہے، میرا یہ ثواب باقی رکھیے، اگر مجھ سے یہ کہلوائیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو میں نے جس نیت سے کام کیا ہے وہ ضائع جائے گا، اس لیے میں یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. تو علامہ اقبال نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ پھر کیوں مجھے رسوا کرتے ہو؟ جب وہ شہادت کا امین ہے، جب اس نے وہ کام سوچ سمجھ کے کیا ہے تو مجھے کیوں رسوا کرتے ہو اور ایسی بات کہنے پہ مجبور کرتے ہو جو غلط ہے؟ یہ علامہ اقبال نے بات کہی. تو جو علامہ اقبال، سر صفی جیسے لوگ، اور 1926 کے اندر جمعیت العلماء کا اشتہار اخبار میں آیا تھا شردھنن کے بارے میں کہ جو بھی شاطم رسول ہوگا وہ واجب القتل ہے. غازی عبد الرشید نے جو کاتب تھا اس نے شردھنن کو اس لیے مارا ہے کہ علماء سے وہ بحث کر چکا تھا. مولانا الیاس صاحب تبلیغ جماعت کے جو امیر تھے ان سے جا کر ملا تھا اور کہنے لگا کہ مولانا یہ شاطم رسول ہے، اس کی کتاب میرے پاس آئی ہے کتابت کے لیے، اور اس میں یہ باتیں ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جو الزامات لگائے ہیں، تو کیا ایسے کو مارنا ثواب ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ اگر تو اسے ثواب سمجھتا ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمت کون دیا ہے؟ عطا اللہ بخاری نے علم و دین کو ہمت دی، مولانا الیاس صاحب نے غازی عبد الرشید کو ہمت دی. یہ ریکارڈ ہے سب، میں اپنے دل سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. تو شاطم رسول کا معاملہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا معاملہ ہمارا یہ ہے. اس لیے ہمیں بہت سنجیدگی سے اس ایشو کو لینا چاہیے اور اپنے اطراف میں جو کچھ صورتحال بنتی ہے اس کا ایک مثبت جواب دینے کی ضرورت ہے، مثبت جواب دینے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب حالات ہے، کیا کیا جائے؟ جو کچھ واقعات ہوتے ہیں اس پہ رد عمل کیا جائے. رد عمل کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، کسی بھی حد کا ہو سکتا ہے. رد عمل دیا جائے، ریئیکٹ کیے. مسلمان اپنے ایمان کو لے کے بیٹھیں گے نہیں. نبی کی ذات پہ سوال آئے گا، خدا کی ذات پہ سوال آتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. خدا اپنا حساب خود چکتا کرتا ہے، خدا کی قوت ایسی ہے کہ وہ خود اپنا حساب چکتا کر دیتی ہے. لیکن نبی کی ذات پر کوئی حرف آتا ہے تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے، خاموش نہیں بیٹھے اور کسی درجے میں نہیں بیٹھ سکتے. اور جو بیٹھا اس کے دل میں بھی اگر پیدا نہیں ہوا ذرا سی بھی حرکت نہیں ہو تو ایمان پہ سوال کھڑا ہوتا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے اطراف میں ہیں اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو ریاکشن اور رد عمل ضروری ہے. دوسری بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی تعلیمات پر ایمان کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی نمونہ بنے ہو تعلیمات کا، نمونہ بنے ان تعلیمات کا جسے ہم، جو ہمارے لیے بہت سینسیٹیو ہے، اس کا نمونہ بنے.
اور وہی تعلیمات پہنچانے والے بھی بنے، دوسروں کو بتانے والے بھی بنے، دوسروں کو پہنچانے والے بتانے والے بھی بنے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ اس کا ریاکشن ہے جو بار بار ہو کر آ رہا ہے۔ مثلا میں ایک حدیث آخری کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے اس لیے میں اپنے اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ حدیث ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کی بنیادیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے عدی بن حاتم کو میسج دیا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے کیوں پھر رہے ہیں، ایمان لانے سے پہلے وہ فرار تھے، ایبسکونٹ تھے، ان کو میسج دیا کہ بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں، کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور میں ان کے سامنے بیٹھا، آپ مجھے گھر لے کر گئے اور گدے پہ مجھے بٹھایا اور آپ زمین پہ بیٹھے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ گدے پر انہوں نے ان کو بٹھایا عدی بن حاتم کو اور آپ زمین پہ بیٹھے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایک مہمان کو گدے پہ بٹھا رہا ہے اور خود زمین پہ بیٹھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ عدی وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تو میں سنتا رہا۔ کہنے لگے کہ عدی اس وقت کیا ہوگا جب ثنا سے حضرت الموت تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے گزرے گی اکیلی اور سوائے خدا کے کسی کا ڈر اس کو نہیں ہوگا، کیا ہوگا اس وقت؟ عدی اس وقت کیا ہوگا جب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ عدی اس وقت کیا ہوگا جب کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیے جائیں گے؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بار بار پوچھتے اور یہ بات کہتے تو میں جب تک زندہ رہا یہ واقعات پر غور کرتا رہا، اور ہر دفعہ جب میری طبیعت خراب ہوتی تو میں یہ سوچتا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک یہ تینوں چیزیں میں نہ دیکھ لوں، یہ تینوں چیزیں میں نہ دیکھ لوں۔ اس میں کیا بات کہی؟ ثنا سے حضرت موت تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے گزرے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کے کانٹیکسٹ میں کیا مطلب ہے؟ آج کے کانٹیکسٹ میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بات ہے۔ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے گزرے گی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو، کوئی لٹیرا نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی چور نہیں ہوگا، ایک عورت خدا کے خوف کے ساتھ جا رہی ہوگی۔ لا اینڈ آرڈر پوری دنیا میں مینٹین ہوگا، اور یہ کون مینٹین کریں گے؟ یہ محمد رسول اللہ کے پروانے مینٹین کریں گے، اور دنیا میں کسی کے اندر قوت نہیں ہے۔ یہ مینٹین لا اینڈ آرڈر ہوگا مسلمانوں کے ذریعے سے۔ عدی اس وقت کیا ہوگا جب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دور بھی آیا ہے ماضی کے اندر، اور یہ دور پلٹ کر قیامت سے پہلے پھر آنے والا ہے، اور یہ دور کو لانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس کا مطلب آج کے کانٹیکسٹ میں اکنامی بوم ہو جائے گی، بہتر اکنامی جس کو کہتے ہیں ہم، سارے ملکوں کا مدار جو جی ڈی پی کے اوپر ہوتا ہے، یہ جی ڈی پی مسلمانوں کا، اور مسلمان ساری دنیا کا جی ڈی پی بہتر کر دیں گے۔ اکنامیکل صورتحال بوم ہو جائے گی، کوئی فقیر نہیں رہے گا، سب دینے والے ہوں گے۔ یہ دور محمد رسول اللہ کے دیوانوں کے ذریعے سے آنے والا ہے۔ اور آخری بات جو بات کہی ہے وہ یہ کہ عدی کیا ہوگا جب کسریٰ کے خزانے تمہارے جو ہے قدموں میں لا کر ڈال دیے جائیں گے۔ کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ جو ہے ایران کا بادشاہ تھا، جو سپر پاور تھی، سپر پاور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدی اس وقت کی ساری سپر پاور ختم ہو جائے گی اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے۔ آج کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا؟ آج کون سپر پاور ہے؟ یہ امریکہ، چائنا، رشیا، کون سپر پاور ہے آج؟ ان کے اندر یہ حدیث کو اس طرح امپلیمنٹ کیجئے، یہ سارے سپر پاور سرنگو ہونے والے ہیں، یہ سب قدموں میں مسلمانوں کے گرنے والے ہیں۔ دیر یا سویر آج مسلمانوں کی حالت جتنی بھی خراب صحیح، لیکن کل کر ابھرتا ہوا سورج یہ میسج دے رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے رسول کی بات پہ یقین کرو، اس کی بات کو صحیح و کھرا سمجھو، اس کی ذات کو خدا کی آواز سمجھو، اور اس کی بات پر یقین کر کے آئندہ کے لیے لاعمل بناؤ۔ یہ کہ تم سپر پاور کو سرنگو کرو گے، یہ امریکہ نہیں رہے گا۔ اور جب سے طالبان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہے، امریکہ سپر پاور سے ہٹ کر ایک ملک بن گیا ہے۔ آج یہ رشیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف رشیا نہیں رہا ہے، یہ ایک ملک ہو گیا ہے۔ اسی طرح چائنا کی قوت ختم ہو جائے گی، ساری قوتیں ختم ہوگی، اور رہے گی ایک ہی ذات اور ایک ہی آواز، ایک ہی تہذیب اور ایک ہی بات جس کی ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کی آواز ہوگی۔ میں صرف ایک جذبہ ایمانی کے تحت یہ بات نہیں کر رہا ہوں،
یہ حالات کا تجزیہ بتا رہا ہے، جس رخ پہ مسلمان جا رہے ہیں، جو حالات ہیں، اس سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ خدا کی ذات اور خدا کی جو محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ 100% صحیح ہونے والی ہے، 100% صحیح ہونے والی ہے، اس کو ہمیں یقین ہے اس بات کا۔ اس لیے ہم آپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس قدر ہے کہ کل کا سورج ہو سکتا ہے نہ نکلے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سورج نہ نکلتا ہو نکلے، لیکن خدا اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے ہمارا یقین ہے۔ صحابہ سے ایک مرتبہ آپ نے کہا، صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول، یہ عیسائیوں کا شہر پہلے فتح ہوگا یا روم فتح ہوگا پہلے؟ کانفیڈنس لیول دیکھیے، خدا کی ذات، اس کے رسول کی بات پر کس طرح یقین ہے ان کو، اس لیول کو دیکھیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ پوچھا کہ پہلے کون سا ملک فتح ہوگا؟ آپ نے کہا کہ عیسائیوں کا شہر فتح ہوگا۔ یہ استنبول جو ترکی کا پائے تخت ہے آج، یہ استنبول عیسائیوں کا شہر تھا، یہ 1453 میں فتح ہوا ہے محمد فاتح کے ذریعے سے، ابھی روم فتح ہونا باقی ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ روم ہم فتح کریں گے؟ یہ دنیا ہمارے سر نگو آئے گی؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی بات سچ ہونے والی ہے، سچ ہونے والی ہے، اور یہ روم اور یہ ساری سپر پاور سر نگو کے ہمارے قدموں میں آنے والی ہے۔ یہ اللہ دکھانے والا ہے، اگر ہم کو نہیں تو ہماری نسلوں کو دکھانے والا ہے، اور تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہ دن دیکھے گا نہیں۔ ارے جب ہم ہی نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل؟ یہ ہماری وجہ سے دنیا کی رنگینی ہے۔ خدا نے یہ دنیا بنائی اس لیے ہے کہ ایمان والوں کا ذریعے سے باقی رہے، اور اگر ایمان والوں کا رول اگر کہیں نہیں ہے تو دنیا کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، ختم کر دی جائے گی دنیا۔ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، صاف کہتی ہیں ایک بھی ایمان والا جب نہیں رہے گا تو اللہ قیامت کو برپا کر دے گا۔ ایک ایمان والے کی قیمت کا اندازہ کیجئے کیا ہے۔ یہ تو امت ہے، یہ 1.5 ارب کی امت ہے، یہ کیا ایسی ضائع ہو جائے گی؟ کیا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ لیکن خدا اس کے رسول کی ذات پر ہمیں یقین بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ حالات جو ہے اس سے جھوج رہے ہیں ہم لوگ، اس سے نکلنا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا پڑے گا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، ہر سوال کا جواب دینا ہے، اور اسی حالت میں دنیا کو آگے بڑھانا ہے۔ آج جو مسلمان امریکہ کے خلاف، رشیا کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، مشرکین کے خلاف، یورپین کنٹریز کے خلاف، ہر جگہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ مار کھا رہے ہیں لیکن پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان جو ہے کسی اور کی بالادستی کو برداشت نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے؟ ہار گئے تو یہ خدا کی طرف سے ہے، ہار جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ خدا کی مرضی ہوگی، اور جیت گئے تو دنیا آپ کے تصرف میں دے دی جائے گی، جیت گئے تو دنیا آپ کے تصرف میں دی جائے گی۔ اس قدر، اس لیول کا کانفیڈنس اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ اگر ہے تو آج ہم یہ معرکہ جیت سکتے ہیں۔ یہ گستاخیاں اور یہ ناموس رسالت کی بے حرمتیاں، یہ جو ساری باتیں آ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو ڈیفینسو کرنے کے لیے، آپ کا مورل گرانے کے لیے، آپ کی جو جمپ ہے، آپ کی جو ڈرائیو ہے جو آگے جا کر ہونے والی ہے، اس کو روکنے کے لیے، آپ کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، اور آپ کو غلط راہ پہ ڈالنے کے لیے ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اس کو سمجھیے اور اپنے لیے ایک نظم العین اور ایک لاہ عمل متعین کیجئے، ایسا جو قرآن و حدیث، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بیس کرتا ہو، اور اس پہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ کل بھی ہمارا ہوگا۔ اگر ہم نہیں تو ہماری نسلیں وہ ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھے گی جو اسلام کے زیر سایہ ابھرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور احادیث میں کا ذکر ہے، حالات اس کے گواہی دے رہے ہیں، جو کچھ حالات ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس پس منظر میں اپنی بات کرتے ہیں۔ اس موقع سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے، یا ہماری نسلوں کو کم سے کم یہ دکھا دے، جو اللہ اس کے رسول کے اقوال ہیں اس زمین کے اوپر، اس زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے تعلق سے، اس زمین کو جنت بنانے کے تعلق سے، اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ اور جاری کرنے کے لیے جو پیشن گوئی اللہ اس کے رسول نے کی ہے، وہ ہمیں یا تو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے، یا ہماری نسلوں کو کم سے کم
یہ شرف تو بخش دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔